यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों के सलाम ठीक हो। मैं एवेंजलिस्ट अभी आप सबकी खिदमत में मेरा नहायत शादमान है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और हम जो है मैं मुबशर यशवा जो है हम हैदराबाद के लिए रवाना होने लगे हैं। और हैदराबाद में जो अपने टीम फैन का जो प्रोग्राम रखा है वहाँ पर इनकर्ज मीटिंग यूथ नौजवानों के ऊपर। तो खुदावंद के फजल से आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब अपनी पर्सनल और शख्सी दुआ में याद रखें ताकि ये जो मीटिंग है हमारी ये कामयाब रहे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। मेरी कौम के जवानों मेरी ये बात मानो, मेरी कौम के जवानों मेरी ये बात मानो। तो आगे बढ़ो, रखो तुम भरोसा, खुदावंद खुदा पे न छोड़ेगा तुमको सदा। अपने मतलब को भाई मास्टर फिल्मस के लिए मैं आपके ताउन और आपकी मोहब्बत के लिए और मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूं आप सबको देखकर। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि मुझे टाइम का यहाँ पे पता नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी नसीहत के लिए और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ देखेंगे। जो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए हमारी काट छांट करता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है घास सूख जाएगी और फूल कुमला जाएगा, लेकिन खुदावंद का कलाम क्या रहेगा? कायम रहेगा, कायम रहेगा। ये हमेशा तक कायम रहेगा। और यहाँ से ये आलम भी मिट जाएगा, आलम रवा भी मिट जाएगा, लेकिन ये खुदा का कलाम जो मुंह से कलमा निकला गया है ये कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि यही हमारी जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी क्या है? खुदा का कलाम। आओ जीसो हम खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं। प्रेज़ हालेलुया। वैसे पेशतर थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको कलाम पढ़ने से पहले। मेरे दरमियान मुबशर यशवा है और मैं मुबशर अदीब। हमारा ताल्लुक जो है वो कराची से है और हमने सेलेब्रेट भी की है साथ मिलकर और एसके बिब्लिकल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो है हमारा जो चर्च है वो है सीके कलमी पेंटिकॉस्टल चर्च, लेकिन जानते हैं बाबा मास्टर गफूर साहब हैं, इनके जो चेयरमैन हैं और जो इनको प्रॉपर लीड करते हैं, जो हमारे बिशप साहब हैं, बिशप सैमुअल हसन साहब, जिनका ताल्लुक जो है गुजरावाल से। और यकीनन काफी लोग जानते होंगे खुदा के खास। तो मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ कि खुदा जो है नौजवानी के आलम में जो है अपने लोगों को चुन लेता है। जब चुनता है उन्हें मुकर्रर करता है, उन्हें अलग करता है, उन्हें बरकत देता है, ताकि क्या करे वो अजीब की क्या करे बिशारत, खुशखबरी सुनाए। जैसे खुदावंद के खादम अभी बता रहे थे, खुशखबरी कौन कौन सुनाना चाहते हैं? कुछ ही हाथ जो है वो बुलंद है कि हम खुदा के कलाम की क्या करेंगे? खुशखबरी सुनाएंगे। मैं समझता हूँ कि हम सब पर फर्ज बनता है कि हम खुदा के अंजील की बिशारत करें, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो सभी के लिए है। वो खुदा के खादमों के लिए भी है, वो कलीसिया के लिए भी है। जब खुदा का कलाम सुनाता है खादम तो ये उसके लिए भी उतना होता है, क्योंकि ये रूह की तलवार है। तलवार जो है हमेशा खुदा का कलाम ऐसा तेज
تیز تلوار ہے، جو سامنے سے بھی بات کرتا ہے، جو سنا رہا ہے اس کو بھی، یعنی کہ میرے لیے بھی بہت زیادہ معتبر ہے خدا کا کلام۔ میرے عزیزو، اب آج خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے خدا کی محبت، خدا کی محبت کے اوپر بات کریں گے کہ محبت کیا ہے، خدا نے ہم سے کتنی محبت کی اور ہم کیا کرتے ہیں ہماری زندگیوں کے لیے۔ یہ خدا کا کلام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، خداوند کے کلام کے لیے پہلے زوردار تالیاں بجائیں، زوردار میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے پہلا یہونا اس کا 4 باب اور اس کی 7 آیات سے ہم پڑھیں گے، 7 آیات سے لے کے 12ویں آیات تک۔ یہ آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ میں ملے گا، نئے عہد نامے میں۔ جی اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی۔ آمین آمین۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے جانے پہ آپ سب برکت پائیں، ایک آواز آمین آمین۔ تو خداوند کے زندہ پاک کلام جیسے خدا کی بیٹی نے تلاوت کی ہے کہ یہاں پر خدا کے کلام جب محبت کے اوپر بات کی گئی ہے، خدا محبت ہے، اور جب محبت پر بات کی گئی تو یہاں پر ایک نصیحت دی گئی ہے۔ یہاں پر اے عزیزو یعنی سبھی کے اوپر بات کی گئی ہے کہ آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ آمین۔ کس سے پیدا ہوا ہے؟ خدا سے پیدا ہوا۔ آؤ عزیزو ہم ایک دوسرے سے کیا کریں؟ محبت کریں، اور اگر ہم محبت کرتے ہیں تو یعنی ہم سب جو ہیں وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ جو محبت کرتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے جو محبت نہیں کرتا اس کے لیے کیا ہے کہ وہ تو خدا کو جانتا ہی نہیں ہے، اور محبت جو ہے وہ سب چیزیں برداشت کرتی ہے۔ میں محبت کے اوپر بات اگر کرنا چاہوں تو محبت کو خدا کے کلام میں سے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کی محبت جو ہے یہ انتہا تک ہے۔ اگر ہم خدا کی محبت کریں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور محبت جو ہے اس پر میں بات کروں گا، میم ہے بیٹے سے بنتا ہے محبت۔ تو اور میں اس کے جو کچھ مفہوم لکھے ہیں وہ ہے میم سے مہربان، اور اے سے حلیم، اور بے سے بہادر، اور تے سے تحمل، اسے کہتے ہیں محبت۔ اگر یہ 4 چیزیں ہماری زندگیوں میں ہیں، محبت میم ہے بیٹے، 4 چیزیں، مہربان، مہربانی، حلیمی، اور بہادر، اور تحمل، 4 چیزیں ہیں تو محبت ہے۔ اور خدا کی محبت بے زوال ہے۔ خدا انسان سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا۔ جب خدا نے ہمیں اپنے لیے بنایا تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم خدا سے محبت کریں اور ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔
خدا کے کلام میں سے بک آف جینیسس آپ پرانے آیات میں چلے جائیں گے، پیدائش میں سے، تو خدا نے کیا کیا؟ انسان کو بنایا، مٹی کے ساتھ دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان کیا ہوا؟ جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے جو ہے اپنی صورت پر ہمیں کیا کیا؟ پیدا کیا، اور جب پیدا کیا ہے تو یہ اس کی محبت ہے، اور واحد انسان ہے جس کو اس دنیا پر اختیار دیا گیا، اس روح زمین پر جہاں ہم رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، خدا نے کوئی بندش ہم پر نہیں لگائی، اور اگر آزاد پیدا کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب آزادی سے خدا کے کام کریں، اس کے ساتھ دل لگائیں، وہ محبت جو کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی۔ خدا آپ کو جب بھی دیکھتا ہے، جب بھی وہ آپ میں رہنا چاہتا ہے، تو اس کی کوالٹیز بھی نظر آنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں خدا محبت، ہم کہتے ہیں ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ثابت کیسے کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم خدا سے کتنی محبت کر سکتے ہیں؟ اب میں بتاتا ہوں کہ خدا نے کس طریقے سے آپ کو ثابت کر کے بتایا کہ اس نے کیسی محبت کی۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس روح زمین پر بھیجا، اور ہمارے گناہوں کو جو یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے کفارہ دے دیا۔ محبت کی بات کی جائے تو اپنا بیٹا قربان کر دیا گیا اس روح زمین پر، اور خداوند یسوع مسیح نے جب اس روح زمین کا تمام گناہ جو ہے جو ہمارا تھا، اس نے جب اپنے اوپر لے لیا تو ہمیں کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ اب ہم کیا ہو گئے؟ آزاد۔ اب ہم کیا گناہ سے کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ تو جب آزاد ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر آزادی سے ہم خدا کے کام کو کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اس روح زمین پر زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی مقصد ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مقصد ہوتا ہے ایک چیز کا، آپ کو خدا نے بنانے کا ایک مقصد تھا۔ جب ہم نے اس روح زمین سے کوچ کرنا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو ہمیں آج میں بالا میں پتا چلا، لیکن یہاں پر جب تک ہم ہیں، اس روح زمین پر ہم ہیں، تو ہم سے حساب بھی لیا جائے گا۔ آپ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ خدا نے تو ہم سے محبت کی۔ ہمارے بزرگ صاحب ہیں، ہو چکے ہیں، پورے پاکستان میں انہوں نے خدمت کی ہے، اور سینڈری کے تعلق سے بھی میں نے بتا بھی دیا ہے۔ اس وقت اب جو جوانی ہے وہ خدا کو بھی بہت پسند ہے، جوانی جو ہے وہ ابلیس کو بھی بہت پسند ہے۔ آمین۔ جوانی کو ابلیس بھی بہت پسند کرتا ہے، اور جوانی کو خدا بھی بہت پسند کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا کہ میں نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ ذرا بلند آوازوں سے کہیے گا، میں نے انسان کو اپنے لیے بنایا۔ تو جب بنایا اپنے لیے تو پھر کام کس کا کرنا ہے؟ خدا کا کرنا ہے۔ تو کام ہو رہا ہے؟ تو جوان زندگیوں میں کام ہو رہا ہے؟ آج ہمارے جو جوان ہیں وہ تباہ اور برباد ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا بات کہنا چاہوں گا آپ کا، اگر آپ کو خدا کے کلام میں سے ہی میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ، آپ کے لیے، اپنی نصیحت اور تربیت کے لیے، آپ کی تربیت اور نصیحت کے لیے، کیونکہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، بھائی بھی اسٹوڈنٹ ہے، اور ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام کے مطابق جو کچھ باتیں ہیں جو خدا اپنے کلام میں سکھائے، بالکل اس کی ہدایت سے ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، سکھا رہا ہے، اسے ہم سیکھ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ خدا کا کلام آپ کو تب تک سمجھ نہیں آتا جب تک خدا کا روح آپ کے رہنمائی ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج تو سانو خدا کا کلام ساڈے تے سوچ تو ہی باہر ہے، سمجھ نہیں آتا یار خدا کا کلام۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک سانو سمجھ نہیں آتا۔ آج یہ جب تک خدا کا روح آپ کی رہنمائی نہیں کرے گا، آپ خدا کے کلام کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ انسانی سوچ اور انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ آمین۔ یہ انسانی سوچ اور انسانی سمجھ سے باہر ہے خدا کا کلام، جب تک کہ خدا کا روح آپ کی رہنمائی نہ کرے۔ جب تک کہ خدا کا روح آپ کی رہنمائی نہ کرے آپ خدا کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے روح کا ہونا ہماری زندگی میں۔ آمین۔ چونکہ بات نوجوانوں کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو ویژن ہے، ہماری جو رویا ہے، وہ نوجوانوں کے تعلق سے کہ ہم نوجوانوں پر کام کر رہے ہیں۔
تو میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ آئیے واز کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 9ویں آیات نکالیے جلدی سے، جس کے پاس خدا کا کلام ہے۔ میں چاہوں گا کہ نوجوان ہوتے ہوئے چونکہ ہم نوجوانی کے تعلق سے یہ رویا لے کر چل رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی باتیں جو آپ کی تربیت اور نصیحت کے لیے اور جو میری تربیت اور نصیحت کے لیے میں آپ تک پہنچاؤں خدا کے روح القدس کی رہنمائی سے۔ جس نے نکالیا وہ بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے جلدی سے۔ بعض اس کے 11ویں باب کی نام ہے۔ بلند آواز سے بڑی دلیری کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں خدا کے کلام۔ 11ویں باب کی 9ویں آیات۔ ہے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل۔ لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا عدالت میں لائے گا۔ پاک کلام کے بڑے سنے اور عمل کیے جانے پر خدا ان کی خاص برکت کو دیکھ آواز میں کہیں گے آمین آمین آمین۔ اے جوان تو اپنی جوانی کے عام میں، ذرا بلند آوازوں سے، اے جوان تو اپنی جوانی کے عام میں خوش ہو خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، ذرا میرے ساتھ ساتھ، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل۔ لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ یاد رکھیے جتنے بھی یہاں پر نوجوان بیٹیاں بیٹے بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، جو وہ بھی اپنی اولاد کو، اپنے نوجوانوں کو یہ بات بڑی دلیری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ آج جو ہماری نوجوان نسل ہے، بات کلام مقدس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ یاد رکھ کہ تجھے ان سب باتوں کے لیے عدالت میں، اب وہ کون سی باتیں ہیں جن کے لیے عدالت میں لایا جائے گا؟ نمبر 1 جی بہلا، نمبر 2 دل کی راہوں اور آنکھوں کی منظوری۔ اب ہماری آنکھوں کی منظوری اور جی بہلانا اور دل کی راہیں کیا ہے؟ سم ٹائم جی بہلانے کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو جی بہلانا ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمارا دل پریشان ہوتا ہے، اسی کہنے یار ذرا تھوڑی دیر سے پریشان، گانے لا کے بیٹھیے، ہم گانے تکی کچھ اس طرح سے جو یار بس ایسا اندر میرا تھوڑا ڈپریشن کاٹ کے جاتا ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ جی بہلانے کے لیے دل پریشان ہوتے تھوڑی زیادہ پنجابی ہے، لیکن جی بہلانے کو مطلب پنجابی میں کیا کہیں گے؟ جی بہلانا، دل کو تھوڑا جا تسلی دینا، دل کو تسلی دینے کے لیے پنجابی نوجوان کے گانے لا کے گانے یاد رکھیں جی بہلانے کے تعلق سے بتا۔ اس کے بعد دل کی راہیں، ٹھیک ہے کہ دل کی راہوں میں چل۔ کون سی دل کی راہیں؟ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم خدا سے دور ہو کر کچھ ایسی راہوں پر نکل جاتے ہیں کہ ابلیس کے کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آنکھوں کی منظوری کے اوپر آ جائیے۔ آنکھوں کی منظوری سے اگر دیکھا جائے، آنکھوں کی منظوری کے اگر اوپر بات کی جائے تو اگر آنکھوں کے اوپر بات کی جائے تو ہم سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انہی آنکھوں سے بدکاری کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے تجھے عدالت میں لایا جائے گا۔ اب جی بہلانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اگر انسان سیکھنے والی بات ہے کہ اب جی اگر بہلانا چاہے انسان تو پھر کیسے جی بہلایا جائے؟ آپ سے پوچھ گئے، آپ گیت گئے، آپ عبادت کریں، آپ روحانی لوگوں میں رہیں، اور دل کی راہیں، پھر آپ دل کی راہوں سے جب بات کی جاتی ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ راہ پر زندگی، راہ پر زندگی، تو پھر کون سی راہ پر چلنا ہے؟ جسمانی راہوں پر یا خدا کی راہ پر؟ خدا کی راہ پر۔ اب آنکھوں کی منظوری کی بات کی جائے تو پھر کون سی آنکھوں کی منظوری پر چلنا ہے؟ کہ ان آنکھوں سے بدکاری کو دیکھا جائے یا خدا کے جلال کو دیکھا جائے؟ خدا کے جلال کو۔ تو جب اگر یہ تینوں چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں ہیں جو اکارڈنگ ٹو بائبل کے مطابق ہیں، اور اگر آپ ابلیس کے کاموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کو عدالت میں لایا جائے گا۔ اب اگر انسان کہے کہ یار
कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में नहीं है। बहुत साल गुजर गए हैं, बहुत वक्त गुजर गया है, हमने आज तक खुदा के कलाम को ना पढ़ा है और ना ही हमने खुद से कोशिश की है कि कोई खुदा का बंदा आए और आकर खुदा के कलाम को हम तक पहुंचाए। इसलिए जरूरी यह है, सीखने वाली बात है कि अगर तो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों से तारीकी चली जाए। तारीकी किसे कहते हैं? अंधेरा। तारीकी कहते हैं अंधेरे को। और अंधेरा किस सूरत में आता है हमारी जिंदगी में? बीमारियों की सूरत में, परेशानियों की सूरत में, मुसीबत की सूरत में, दुख और गम की सूरत में आता है। और जब खुदा का कलाम आता है आपकी जिंदगी में, तो वो जितने दुख, परेशानियां, गम, टेंशनें, वो सब आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। आमीन। क्योंकि उसके नाम से जब बदरूहें भाग जाती हैं, जब उसके नाम से बीमारियां जिस्मों से निकल जाती हैं, तो जहां कहीं जिस जिंदगी में खुदा का कलाम आता है, तो इसकी जिंदगी में ना तो बीमारी रहती है, ना मुसीबत रहती है, ना दुख, ना गम रहते हैं। आमीन। तो आज ये सीखना है, आज ये बात सीखने वाली है कि आज से हमने खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है और खुदा के कलाम को पढ़ना है, ठीक है, और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, उसके मुताबिक चलना है, ताकि जैसे ही आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करेंगे, वो जो रोशनी है जो कलाम के अंदर से निकलती है, वो आपकी जिंदगियों तक पहुंचेगी। और जो तारीकी, जो अंधेरा है, जो मुसीबतों की सूरत में, वो आपकी जिंदगियों से निकलेगा। आमीन। हालेलुया। तो खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। ये आपकी आवाज तालियों के साथ, जोरदार ताली। मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम उत्तम है। खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए तब्दील करने की सलाहियत रखता है। खुदा का कलाम, जैसा कि खुदा के खातम ने कल भी मुबशर यशवा ने सुनाया कि खुदा का कलाम क्या है? खुदा का कलाम मेरे लिए क्या है? चिराग। और क्या है? रोशनी। तो ये रोशनी है। और आज खुदा के रूह ने जो है, खुदा की रूह के हिदायत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। जो खुदा के पाक रूह ने मेरे दिल में ये बात ठहराई खुदा के कलाम में से, वो हम पढ़ते हैं मेरे साथ। लूका की अंजील उसका 22 बाब और उसकी 31 आयात हम तलावत करेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 31। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, यूं लिखा हुआ है, शमौन शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े जाने पे हम सब, जैसा कि ये मेरे दादाजी ने बनाया है, इसे किंग कहते हैं। और सादा लफ्जों में क्या कहते हैं दादाजी? इसे क्या कहते हैं? क्या नाम? किंग कहते हैं। तो फिर ये इससे बड़ा जो है वो वैसे पंजाब में है। तो हम दादाजी के साथ मिलकर गीत सुनेंगे और मेरी गुजारिश है दादाजी के एक इसके ऊपर गीत गाएंगे। कलमा मसीहा पाक दा रात में पढ़े, कोल नी मैं कोल ते कोल मसी कर बाग दिन त्यागा मैं कर दे, कलमा मसीहा पाक।